अच्छा, पाकिस्तान में आपने TKR ओपन किया तो इनफ नहीं था? बाज़ काम ऐसे होते हैं ना कि वो आपका फोकस पैसा कमाना नहीं होता, वो आपका फिर होता है कि यार इस नाम के ज़रिए मैं वो काम करूँ ना कि कल मेरी कौम, मेरे लोग इस पे फ़ख्र करें। हम इतने अच्छे गाने, हमारी लज़ीज़ है, इतने माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं, तो पाकिस्तानी एक भी ब्रांड मुझे इंटरनेशनल लेवल पे नज़र क्यों नहीं आ रहा? तो वही एक जुनून माइंड में था कि यार कुछ ना कुछ करना है, लेकिन इस ब्रांड को हमने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। वो कैसा एक एलिमेंट था जिसने आपको ट्रिगर किया कि मैंने इधर नहीं रुकना है, मैंने इसको लेके चलना है? जब मैं एफए कर रहा था, एक रूम था, हम 6 बहन भाई, उसमें 20-22 साल के हो गए थे कि उसी एक रूम में हम पले बड़े। पढ़ने में जाता था लेकिन मज़ा नहीं आता था कि यार हालात ऐसे है कि मैं क्या करूँ। खैर फिर मैंने धमकी शमकी लगाई कि अगर आप लोगों ने वीज़ा नहीं भेजा तो मैं कराची भाग जाऊँगा, फिर ढूँढते रहना। जब मैं गया वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत मुश्किल था। तो वही सऊदीया में मैंने प्लान किया था कि यार यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ से कुछ बन के जाऊँ। इस तरह भी आपकी यूके ब्रेडफोर्ड की ब्रांच आर्जी तौर पर कुछ टाइम के लिए बंद हो गई। लोगों ने बड़ा मुख्तलिफ अंदाजे से उसको देखा, पता नहीं शायद अनवर को भी इन्वॉल्व किया, और वो जरा क्लियर कर दीजिएगा हुआ क्या था? एक्चुअली बंद नहीं हुआ था, हम पे किसी ने क्लेम किया था, वहाँ पे एक पाकिस्तानी निजात बदकिस्मती से हमारे ही लोग थे अपने। फिर लोगों के अपने नजरिए होते कि यार शायद अनवर बेचारा वो यूएस में बैठा हुआ है, कह रहे ये उधर बैठा हुआ है। इन लोगों को तो यूएस यूके का भी पता नहीं जो ये कर नेगेटिव। रहे हो। हाँ, इस तरह भी आप पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से बिजनेस चला रहे हैं, फिर इंटरनेशनल भी इसको लेके गए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं, किस तरह से आप उसको कंपेयर करें? बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हमारे बड़े तो चाहते हैं कि मुल्क सही हो, तो नीचे तबका है जो इदारे और सिस्टम चला रहा है, वो बदकिस्मती में वो चाहती नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करे। मुल्क से कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता जो हमारे बड़े उनके अलावा कोई सिंसियर है। बाहर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनका ये कि यार इन्वेस्टर को हम लाए कैसे, और वो इतना सपोर्ट करते। बर्मिंघम में मैंने ओपन किया, MP खुद आए अपने सेक्रेटरी के साथ, उसने कार्ड दिया, अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पे आप करो ये काम पाकिस्तान नहीं में। हो सकता। सोशल मीडिया पे हमने देखा कुछ लोग थे जिन्होंने कहा जी सऊदीया में मौजूद थे कि वहाँ का जो मेन्यू है उसमें 7 रियाल की चाय मिलती है, इतने में तो एक आम बंदा दिन का खाना खा सकता है। ये वीडियो जब आई मेरी टीम ने मेरे साथ शेयर की, ये आप पे डिपेंड है। अब 1 रियाल की भी चाय मिलती है, वहाँ पे बुफे होते हैं, आप जाके 1 रियाल की भी चाय लो, 2 रियाल की भी लो। अब हमारा जो सेटअप है उसका रेंट देना होता है। हमारे पास यहाँ से 65-70 बच्चे हम साथ लेके गए हैं, उनके किराए, उनकी तनख्वाहें, फिर उनकी काम में रिन्यूअल। इस तरह भी आखिर में जो नौजवान स्पेशली फूड के बिजनेस में आना है तो उनके लिए कोई जल्दी से एक मैसेज दे दे, और स्पेशली फूड के लिए फूड का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। जो भी बंदा रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है तो ये ना देखे कि यार ताहिर खान ने उधर भी खोल दिया, उधर भी खोल दिया। इसके पीछे जो मेहनत है, जो साइंस है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, आप जाके रेस्टोरेंट में एज अ वेटर खुद काम करें, एज अ स्टोर कीपर खुद काम करें, एज अ किचन हेल्पर खुद काम करें। आपको अपने काम के बारे में खुद पता नहीं तो दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के आपने खुदकुशी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम चौधरी एंड यू आर वाचिंग 7C पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही लाजवाब और मेहनती इंसान हैं। इनकी ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी ये है कि मैटर ये नहीं करता कि आप शुरू कहाँ से करते हैं, मैटर ये करता है कि आप ख़त्म कहाँ पे करते हैं, कहाँ रुकते हैं, यही असल कामयाबी है। इनकी ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे आए कि इनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी कांधों पे, और आँखों में बड़े-बड़े ख्वाब थे। कुछ करना था लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, और फिर इन्होंने दिल में लगन पैदा की कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ करना है। उसके लिए इन्होंने खुद से कहा कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठ कर के आसमान देखता है। इनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी दिलचस्प है और हमारे लिए मोटिवेशन है। हमारे लिए इनकी जो स्ट्रगलिंग एक स्टोरी है वो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान रेस्टोरेंट के ऑनर, TKR के ऑनर ताहिर खान भाई। ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे अल्फाज आपने अदा किए। नहीं, आप थैंक यू सो डिज़र्व मच। करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला हमारे साथ मौजूद है। आपकी मसरूफ़ियत का हमें आइडिया है। इसी तरह भी शुरू करते हैं। बिल्कुल आगाज़ आपका इंतहाई मुश्किल हालात होते हैं जब, तो आपके लिए सबसे आसान रास्ता यही होता है कि हार मान ली जाए, छोड़ दिया जाए। आपके अंदर वो कौन-सी सेल्फ बिलीफ था जिसने आपको इस पे मजबूर किया कि नहीं, रुकना नहीं है, मैंने कुछ करना है? एक्चुअली मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि मोटिवेशन के लिए आप को किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बचपन, आपकी गुर्बत, आपके वालिदैन के स्ट्रगल, आपके घर के हालात, वो मेरे ख़्याल में एक मैच्योर बंदे के लिए उससे बड़ी मोटिवेशन कोई हो नहीं सकती। हुँ, इस तरह आपने सवाल किया कि किस तरह ये माइंड में चीज़ है, क्योंकि बचपन जब गुज़ार रहे थे तो इट वाज़ वेरी टफ़। ठीक है। अब्बू ड्राइवर थे, आर्मी के बाद जब वो रिटायर हुए कोई काम नहीं था,
تو بڑے بڑے ٹرک آپ لوگ دیکھتے ہیں راستے پہ. تو میں ابھی بھی ابو کے وہ آنکھیں مجھے یاد ہے. وہ جب گھر آتے تھے 1-2 گھنٹے ریسٹ کر کے کپڑے چینج کر کے پھر سوات سے فیصل آباد، راولپنڈی، روات یہاں پہ وہ ٹرک لے کے آتے تھے اور وہ مال سے بھرا ہوتا تھا. تو وہ 5 گھنٹوں کا جو راستہ تھا وہ ابو 15-15 16-16 گھنٹے ڈرائیو کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے بچے پڑے بڑے. پھر وہ جو گھر کے حالات تھے، جس طریقے سے امی چلا رہی تھی پوری کچن کو، ہم بہن بھائیوں کی تعلیم، وہ ساری چیزیں وہ مائنڈ میں تھی. اور بچپن سے ایک جستجو، ایک لگن تھا کہ یار حالات کیسے چینج ہو جائے، یہ زندگی کیسے چینج ہو جائے. جو امی کی سختیاں تھی، ابو پہ جو بوجھ تھا، ہوں، تو وہ بچپن میں ایک تڑپ سی تھی. جب 15-16 سال کا ہوا مائنڈ میں تھا کہ یار یہ تو نہیں پتا تھا کہ کیا بنوں گا، لیکن یہ تھا کہ یار کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے محنت اور جستجو، کئی کمفرٹ زون میں نہیں رہا ہوں آج تک بھی. اگر ٹھیک ہے یار اس مقام پہ ہے تو ابھی بھی 24/7 ایک الارم لگا ہوا ہے مائنڈ میں کہ یار وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. رکنا نہیں ہے. ہاں تو بس وہی بچپن میں چیزیں تھیں کہ یار آگے کرنا ہے. اور جب آپ کی جستجو ہوتی ہے، آپ کچھ چاہتے ہو اللہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بہت آپ کے لیے راستے بناتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں، ایک سروائیول موڈ آ جاتا ہے آپ کا. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، بس کچھ لوگ کہتے ہیں چل رہا ہے تو چلنے دو. تو آپ نے اس وقت یہ چیزیں ساری آپ کے ذہن میں تھی کہ جو آپ کے والدین کی اسٹرگل، دین آپ خود کمپیئر کرتے ہیں، باقی اپنے دوست احباب بھی ہوں گے، آپ کا سوشل سرکل ہوگا. اس وقت ظاہری بات ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ سروائیول موڈ پہ آ کر رک جاتے ہیں. تو کیسا ایک ایلیمنٹ تھا جس نے آپ کو ٹریگر کیا کہ میں نے ادھر نہیں رکنا ہے، میں نے اس کو لے کے چلنا ہے؟ جب میں سعودیہ گیا، جب میں ایف اے کر رہا تھا تو بھائی میرے سعودیہ تھے، وہ ایک ورک شاپ میں کام کرتے تھے. اور میں نے ان کو بولا کہ یار بھائی جو آپ پیسے بھیج رہے ہو، ابو بھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ بھی پیسے بھیج رہے ہو، ٹھیک ہے وہ گھر کا کچن تو چل رہا ہے، لیکن ہمارا کوئی گھر ہے نہیں. ہم جوائنٹ فیملی تھا، ایک روم تھا، ہم 6 بہن بھائی، اس میں 20-22 سال کے ہو گئے تھے کہ اسی ایک روم میں ہم پلے بڑے. میں نے کہا یار ہم نے گھر بھی بنانا ہے، ابھی ہم ہو گئے 21-20 سال کے، 3-4 سال بعد گھر بنانا ہے، شادیاں کرنی ہے، تو نہ گھر ہے نہ کمرے ہے. تو اس نے کہا یار سب کچھ ہو جائے گا، تم ادھر نہیں آؤ، سعودیہ میں بہت مشکل لائف ہے. ٹھیک ہے. وہ پڑھنے میں جاتا تھا لیکن مزہ نہیں آتا تھا کہ یار حالات ایسے ہے کہ میں کیا کروں. خیر پھر میں نے دھمکی شمکی لگائی کہ میں کراچی بھاگ جاؤں گا. ہمارا ایک پڑوسی تھا کراچی، بھاگا تھا تو 20 سال تک وہ پھر نہیں آیا. تو میں نے اس انکل کا نام لیا کہ اگر آپ لوگوں نے ویزا نہیں بھیجا تو میں کراچی بھاگ جاؤں گا، پھر ڈھونڈتے رہنا. پھر خیر امی نے کہا کہ یار اس کو ویزا بھیج دے. تو چلے، یہ بہت مشکل سے بھائی مانے، کیونکہ بھائی بہت پیار کرتے ابھی تک. وہ جب میں گیا وہاں پہ وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی، بہت مشکل تھا. 1 مہینے امی سے بات بھی نہیں کر سکا کہ یار اگر میں ہیلو کروں گا تو روں گا. اور وہی ہوا، 1 مہینے بعد جب ممی کو کال ملائی، ہیلو کیا تو میں رونے لگا، کیونکہ وہ بہت یاد آ رہی تھی، گھر کا ماحول، بہن بھائیوں کا وہ پیار محبت. خیر وہی سے بھائی نے پھر مجھے کہا کہ اب میں تمہیں دوبارہ بھیجتا ہوں. میں نے فون پہ کہا تھا کہ یہ رو رہا تھا، تو پھر میں اس کی منتیں کرنے لگا کہ نہیں آپ نے بھیجنا نہیں ہے، میں یہاں پہ ہار ماننے نہیں آیا ہوں، تکلیف ہے مجھے، بہت بہت مشکل ہے یہاں پہ، لیکن پیسے کما کے جاؤں گا. تو وہی سعودیہ میں نے پلان کیا تھا کہ یار یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں سے کچھ بن کے جاؤں گو گا. اپ آپ نے کیا اس وقت. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے یار، آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ کوئی بھی آپ جاب کر رہے تھے، دین میرے خیال میں آپ نے ٹریول ایجنسی ایک اسٹارٹ کی. جی. ٹھیک ہے یار، آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ فوڈ کا ہی بزنس ہے جس کو لے کے چلنا ہے اور کسی مقام تک پہنچانا ہے؟ میں 2010 میں سعودیہ گیا تھا، 1 سال بہت اسٹرگل کی، پھر ایک کمپنی میں مجھے جاب ملی ایز اے گرافک ڈیزائنر. اور 2018 میں میری واپسی ہوئی سعودیہ سے، اور اس کی وجہ بھی سوشل میڈیا ہی تھی. میں نے 2015 میں سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا اور میں ولاگنگ کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا. میرے باس کو وہ چیزیں پسند نہیں تھی. اوبیسلی ایک بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کی انٹینشن کسی اور چیز پہ ہو اور تو گرو باس کر کہہ رہا رہا ہے ہوں. کہ بالکل ہاں، ٹھیک ہے. تو اس کو پسند نہیں ہے کہ رہے آپ سوشل میڈیا کرو یا یہ اپنا کام کرو. میں نے کہا سر میں آپ کا کام کر رہا ہوں، ایک بندہ گرافک ڈیزائنر سے لے کر جنرل مینیجر بنے اس کمپنی کا، تو وہ کام ہی کر رہا ہے. خیر اس کو پسند نہیں ہے، میں سوشل ایکٹیویٹیز، لوگ کے ہیلپ وغیرہ، لوگوں کی آواز اٹھاتا تھا سوشل میڈیا پہ. تو باس نے میرا ویزا ختم کیا. اس وقت میں اپنے کیریئر کے پیک پہ تھا، میرے پاس گاڑی تھی، گھر تھا، میرے بچے وہاں پہ تھے. 30-35 ہزار ریال میں کماتا تھا اس وقت، 2018 کی بات ہے. تو وہ جب اس نے مجھے واپس بھیجا تو میں کریش ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے فالو کیا تھا، 2-3 لاکھ فالوور بنے تھے. میں نے کہا یار کچھ نہ کچھ کروں گے اس سے. آ کے تو میں نے ٹریول ایجنسی سٹارٹ کی، بہت اچھا رسپانس ملا. 1 سال ہم نے بہت پیسے اس میں کمائے، اور پھر افسوس کرتے رہے کہ یار جو ہم نے 8 سال وہاں پہ گزارے، اگر یہاں پہ گزارے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. خیر وہ کووڈ آیا بیچ میں، ٹھیک. اور وہ بزنس پہ پھر سے میں کریش. پھر میں نے کہا یار کہ اب کیا کروں. میرے پاس سوشل میڈیا کی پاور تھی، لوگوں کی بہت ہیلپ کی. ہمارا جو علاقہ تھا ملاکن ڈویژن KPK میں، وہ سب سے پہلے افیکٹ ہوا تھا کووڈ پہ. میں نے لوگوں سے اپیل کی، جو ہمارے مزدور لوگ تھے گھروں میں
رہ گئے. میں نے ان کے لیے ڈونیشن اکٹھا کی, ان کے گھر راشن اور بہت کام ہم نے کیا. میرے دوست کہتے تھے کہ یار آپ کا بھی اپنا کام تھا, وہ بھی ختم ہوا, تو آپ کرو گے کیا, اپنے لیے بھی سوچو. میرا بلیو یہی ہے کہ آپ انسانوں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں سوچتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بارے میں خود بخود سوچتا ہے. کوئی شک نہیں. میں نے کہا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اسی دوران ایک بندے کی کال آئی اسلام آباد سے کہ میرے پاس ایک پلازا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کپڑے کا بزنس کروں. 2020 اگست کی بات ہے. خیر جب میں آیا مجھے کپڑے کی سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ تان شان, مجھے بچپن سے شوق تھا کہ یار ریسٹورینٹ ہو, وہاں پہ لوگ آئے, ہلا گلا ہو. خیر میں نے اس بندے کو کنونس کیا کہ یار اگر بزنس میرے ساتھ کرنا ہے, میرا نام یوز کرنا ہے, تو لیٹس اسٹارٹڈ ود اے ریسٹورینٹ. پھر وہ کنونس ہوئے, وہ لترار روڈ پہ ہم نے اوپن کیا. 7-8 بندے تھے ہمارے ساتھ اور 20-25 لوگوں کی سٹنگ تھی. وہی میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, تھوڑے ریسیپیز چینج کیے, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چڑھائے اور وہ پوری دنیا میں لوگوں نے پسند کیے. وہی سے ٹی کے آر کا آغاز ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, وہ ایک جو فیئر تھا وہ آپ کے ذہن میں تھا, اور آپ کو کیا لگا کہ اگر نہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب وہ جگہ بھائی نے دکھائی کہ یار اس جگہ پہ ہم ٹی کے آر اوپن کریں گے, میرے پاس اس وقت 1.5 لاکھ روپے تھے. تو اس نے جب اسٹیمیٹ کیا تو 80 لاکھ اس پہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی. اس نے کہا برانچ یار اوپن کرنے کے لیے. جی, تو کہہ رہے 40 لاکھ آپ کر رہے, 40 لاکھ میں کرتا ہوں. میں نے کہا سر میرے پاس تو 1.5 لاکھ روپے ہے, وہ بھی یوٹیوب سے میں کماتا تھا. میں کہا اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہے. تو اس بندے نے کہا کہ چلے پورے انویسٹمنٹ میں کرتا ہوں, اگر آپ نے کما لیا مجھے واپس ریٹرن کر دینا. تو میں پھر بھی نہیں مانا. میں نے کہا یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہ کماؤں, یہ لاسٹ ہو جائے, تو پھر میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں کہ آپ کے 40 لاکھ میں قرض اتاروں. تو اس کا احسان من پوری زندگی رہوں گا. اس نے کہا اگر آپ نے لاسٹ کیا تو یہ پیسے میرے ضائع ہو گئے, آپ بسم اللہ کریں. خیر جب جگہ ہمیں ملی, میں نے دوستوں کو بلایا, راولپنڈی, اسلام آباد کے, لترار روڈ, ترامری, بہت سائڈ پہ جگہ ہے. تو سب نے کہا کہ نہیں یار یہاں پہ اپنا نام خراب کرو گے, یہ تو نہ کوئی سیکٹر ہے, نہ F6 ہے, نہ F7 ہے, یہاں پہ کون آئے گا. ایک دیہاتی سا ایریا پہ کہہ لیتے تو ایک دوست نے کہا کہ نہیں یار آپ بسم اللہ کریں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. میں نے بھی سوچا کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, جو نام اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ اتار دیں گے. میرے پاس ایک گاڑی تھی, میں نے یوٹیوب کے پیسوں سے خریدی تھی. اس وقت میں قسط دیتا تھا, ہر مہینے اس کو 60,000 بندے کو دیتا تھا, اور اسٹارٹ میں نے 3-4 لاکھ روپے دیے تھے. تو 2-3 کپڑے پہن کے آیا تھا اور ایک گاڑی تھی قسطوں میں. میں نے کہا واپس چلا جاؤں گا. آپ نے کہا اس میں کیا بات. تو وہیں سے شروعات کی, لیکن اللہ نے کچھ اور لکھا تھا, اور میرے بھی مائنڈ میں نہیں تھا کہ ایک دن ہم ٹی کے آر کو اس لیول پہ لے کے آئیں گے. بالکل پرفیکٹ. اس طرح بھی جیسے آپ نے بتایا وہ ہم ابھی جانتے ہیں, پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. جب آپ نے اسٹارٹ کیا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ کیسے اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی باتیں آتی ہیں, یار کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو یہ اسٹارٹ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ. ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, لوگوں نے جی کہا جی کہ یہ پتہ نہیں کدھر سے پیسہ آیا, کس طرح کا پیسہ کمایا, ہم بھی کر رہے ہیں, ہم نہیں کر پا رہے. جی. تو وہ کوئی ایسا جب آپ کو سننے کو ملتا تھا تو اس وقت کیا فیلنگس ہوتی کہ یار میرے ساتھ کے لوگ ہی مجھے اس طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ یہ ہوا تھا میرے ساتھ سٹارٹ میں, کیونکہ میں سوشل ورک بھی کر رہا تھا. دنیا میں آپ دیکھ لیں جو بندے سوشل ورک کرتے ہیں باہر ملکوں میں بہت گھوما ہوں, بہت رسپیکٹ وہ لوگ کرتے ہیں. ہمارے چونکہ یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے, ایکسپوجر کی کمی ہے, اور پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے کہ کوئی بندہ اچھا بھی کام کرے تو اس کو بھی بندہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن اس وقت تک میں مینٹلی بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا. میں نے سوشل میڈیا پہ 5 سال کام کیے تھے, بہت زیادہ پیار بھی لوگوں کا ملا تھا, ہیٹ بھی ملا تھا. تو آئی واز مینٹلی سو اسٹرانگ. میرا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ تھا, ابھی بھی ہے. مجھے اگر آپ میری تعریف کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اگر مجھے میری برائی بھی کرے اس سے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ یار میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسا ہے. آپ کی زندگی میں 15 سے 20 لوگ اہم ہوتے ہیں. آپ کو کیئر ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو اور جن کو آپ کے بارے میں پتہ ہو. اگر وہ بندے کوئی کامنٹ کرے, کوئی بات کرے, دین یو نیڈ ٹو وری کہ یار ہاں میں کچھ غلط کر رہا ہوں میرے خیال میں, کیونکہ یہ لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں اور دل سے جانتے ہیں. اب ایک بندے کو میں نہیں جانتا, وہ اپنے مائنڈ میں کوئی میرے بارے میں کوئی چیز سوچ رہا ہے اور میں اس کو چینج نہیں کر سکتا, اور میں اس کے بارے میں وری ہوتا ہوں, تو یہ اس کی نہیں میرے سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ میں ایک ایسے بندے پہ اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کروں جو میرے لیے معنی نہیں رکھتا. تو یہ ہاں مجھے ملا تھا اور تھوڑا افسوس ہوا تھا, لیکن پھر مجھے پتا ہے کہ زندگی دنیا کا نظام اس طرح ہے, جب آپ آگے بڑھتے ہو آپ سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں اور آپ سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں. تو یہ میں نے فیس کیا تھا, لیکن میں کبھی ان چیزوں کے بارے میں کیئر نہیں کرتا. میں کئی پوڈ کاسٹوں میں کہا ہے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپے تھے, اس بندے کے جو 40 لاکھ تھے وہ الحمدللہ ٹی کے آر 3-4 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام اتنا بنایا کہ 3-4 مہینے میں نے وہ 40 لاکھ روپے اس کے واپس کیے, اور پھر اس سے ہم نے کروڑوں روپے کمائے الحمدللہ. پھر نام میں اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت ڈالا کہ ہم جس کو نام بھی دیتے تو وہ کروڑوں روپے دیتے. تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتا ہے, اور لوگوں کے بارے میں نہ میں نے کبھی سوچا نہ میں کبھی سوچتا ہوں. زبردست. یہ سب کے لیے بڑا ایک سبق بھی ہے.
اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں 10 سے 15 لوگ بہت اہم ہوتے ہیں. جب انسان کسی لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو شہرت ملتی ہے، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی جڑیں جو ہوتی ہیں، بنیاد بھول جاتا ہے. اور وہ جس طرح آپ اپنی گاؤں کی لائف بھی دکھاتے ہیں، اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں کے بزرگوں کے ساتھ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ کی محبت ان کے ساتھ، ان کی محبت آپ کے ساتھ. تو یہ جڑوں سے مضبوط جو رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اٹیچ رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور آپ نے اس ایکسپیرینس کو کس طرح سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جڑوں سے، اپنی بنیاد سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیے آج کل زندگی بہت تیز ہے. آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، ہر بندے کا ایک غرض، ایک الگ نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ جو بچپن میں آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، سب سے ضروری لوگ وہ آبویسلی آپ کی فیملی ہے، پیرنٹس ہے، آپ کے بہن بھائی. بالکل ٹھیک. اس سے ضروری لوگ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں، کیونکہ وہ جو آپ کو سمجھتے ہیں وہ کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھ سکتا. پھر ایسے دوست جن کے ساتھ آپ رہے ہو 5 10 سال 15 سال، غربت کے وقت میں بھی رہے ہو، اسٹرگل کے وقت میں بھی رہے ہو، ان کا پیار، ان کا بھروسہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی ہے. تو یہ 20 لوگ جو میں نے کہے نا، یہ فیملی ممبرس کے ساتھ وہ کلوز دوست بھی ہے جو آپ کو لے کے جاتے ہیں، جو آپ کو بالکل. جج نہیں کرتے، جو آپ کو سمجھتے ہیں. اور روٹس کے ساتھ رہنا. کل ایک پوڈ کاسٹ میں ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ اگر یہ ٹیکار، یہ نام، یہ شہرت نہ رہے تو پلان بی کیا ہے. میں نے بولا پلان بی وہی بٹخیلا، میرا گاؤں، میرا گھر ابھی بھی ادھر ہے. وہ لوگ مجھ سے اب، میرے پاس پیسے نہیں تھے تب بھی اتنا پیار کرتے تھے، جی. آج بھی اتنا پیار کرتے ہیں. تو میرا پلان بی یہ ہے کہ میں واپس وہ پہاڑوں میں چلا جاؤں گا. گاڑی ہے شکر، موبائل سے اللہ تعالیٰ اتنا مجھے کما کے دیتا ہے کہ مجھے کسی بزنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پلان بی میرا وہی ہے، اپنے لوگ، اپنے لوگوں ٹھیک میں ہے. جب بھی جاتا ہوں ان لوگ کا پیار، ان لوگ کا ایک ناز ہے. وہ جب بولتے کہ بٹخیلا سے ہیں تو وہ کہتے کہ عطیر خان کے گاؤں ہوں. سے ہے. تو جب بھی میں بٹخیلا جاتا ہوں تو مجھے چھوٹے بچوں کے جس طرح پیار نہیں کرتے، مجھے سارے بڑے بزرگ ہم عمر اتنا پیار کرتے کہ آپ کی وجہ سے ہم اپنے علاقے کا نام جب بھی بولتے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اچھا، پاکستان میں آپ نے ٹی کے آر اوپن کیا، بھرپور کامیابی ملی اس سے. پھر ڈفرینٹ برانچز آپ نے 3 4 برانچز اور بھی پاکستان میں کھولی، تو انف نہیں تھا؟ دین آپ اس کو انٹرنیشنل لے کے گئے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بولا ہوا ہے کہ پیسوں سے ہٹ کر چیزیں ہو جاتی ہیں. بعض ٹھیک ہے. کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کا فوکس پیسہ کمانا نہیں ہوتا، وہ آپ کا پھر ہوتا ہے کہ یار اس نام کے ذریعے میں وہ کام کروں نا کہ کل میری قوم، میرے لوگ اس پہ فخر کرے. اور میرا یہی تھا، میں ٹریولنگ وغیرہ بہت کرتا ہوں، ترکی، مالدیوز وغیرہ. جب بھی جاتا تھا یہ سائن بورڈ پہ بڑے بڑے KFC میکڈونلڈ کے بورڈ دیکھتا تھا تو میرا یار کہ ہمارا پاکستانی برانڈ کیوں نہیں ہے. ہم اتنے اچھے کھانے ہماری لذیذ ہے، اتنے ماشاءاللہ لوگ پسند کرتے ہیں، تو پاکستانی ایک بھی برانڈ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ نظر کیوں نہیں آ رہا. تو وہی ایک جنون مائنڈ میں تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن اس برانڈ کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے، اور اس الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں انٹرنیشنل لیول پہ جب اپنے بزنس کو لے کے گئے، ظاہری بات ہے وہاں کے ریگولیشنز الگ، پالیسیز الگ، بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو کسٹمر ہوتا ہے، اینڈ کسٹمر، اس کی توقعات بڑی ہائی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو کون سی مشکلات پیش آئی، اور دین ہم اس کو گریجولی لے کے چلتے مجھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے لوگ اچھے ملے زندگی میں. ہیں؟ تو اگر ہم UK لے کے گئے، ادھر بھی میرے دوست، میری ٹیم اتنی لائل مجھے ملی کہ وہ مجھ سے زیادہ محنتی ہے. تو رولز ریگولیشن کو سب کچھ نظر کرنا اور ان ساری چیزوں کو ان پہ فوکس کرنا آسان نہیں ہوتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مشکل ہے، باہر ملکوں میں اتنا مشکل نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نظام اس طرح ہے کہ بندے کے پاس پیسے ہو تو پھر سارے ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ یار اس بندے کو کیسے کریں، ان سے پیسے کیسے لے. وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ لے کے جاتے ہو، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بندہ انویسٹمنٹ لے کے، ان کے ساتھ ہمارے بچے روزگار پہ ہوں گے، کام پہ ہوں گے. تو باہر جتنا بھی ہم نے کیا، بہت مجھے پازیٹیو رسپانس ملا اور ہمیں اپریشیٹ کیا گیا وہاں پہ. اس طرح بھی آپ کی UK بریڈ فورڈ کی برانچ عارضی طور پر کچھ ٹائم کے لیے بند ہو گئی. آپ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا، آپ کی پکچرز بھی آئی، بڑے پریشان تھے، اور لوگوں نے بڑا مختلف اندازے سے اس کو دیکھا، ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا. کچھ نے کہا جی فراڈ ہو گیا، کچھ نے کہا پتہ نہیں شاید انور کو بھی انوالو کیا. اور وہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا ہوا کیا تھا؟ ایکچولی بند نہیں ہوا تھا، ہم پہ کسی نے کلیم کیا تھا. وہاں پہ ایک پاکستانی نجات بدقسمتی سے ہمارے ہی لوگ تھے اپنے، وہاں کے نیشنل تھے، تو انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارا برانڈ ہے. ٹھیک ہے. خیر ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ لڑی، پھر عدالت میں یہ ہوا کہ اس کا اوریجنل آنر کون ہے. تو پھر میں گیا کہ میں یار وہ KFC والا بابا تو مر گیا، میں تو نہیں مرا ہوں نا. تو پھر ہم گئے اور وہ کیس ہم نے جیتا. تو اگر وہ کلیم وہ کرتا اور کیس وہ جیتا تو وہ ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا، کیونکہ وہ اس کا آنر ہوتا برانڈ کا. تو وہ ہماری لیگل ٹیم وہاں پہ لڑکوں نے بہت محنت کی اور وہ چیز الحمدللہ بند ہونے سے ہم نے بچائی. پھر جس جگہ پہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا اس کو ہم نے موو کیا، مین سینٹر میں ہم آ گئے.
ठीक है। उसके बाद तो बनी होता, फिर लोगों के अपने नजरिए होते कि यार शायद अनवर बेचारा वो यूएस में बैठा हुआ है, कह रहे ये उधर बैठा हुआ है, इन लोगों को तो यूएस यूके का भी पता नहीं जो ये कर नेगेटिव। रहे हो तो बिल्कुल ठीक हाँ, है। कि वो शायद अनवर ने कहीं ना जाके अमेजोन पे सेल लगाई। हमारी अपनी टीम ने, जो हमारी डर्लिंगटन की वो ब्रांच थी, वहाँ पे वेबसाइट होता है जिस तरह हमारे यहाँ पे ज़मीन.com वगैरह होते, तो हमारी टीम ने खुद वो लगाई थी ठीक है। कि यार अगर कोई इस सेटअप को खरीदना चाहते, क्योंकि हम मूव हो रहे थे एक नई लोकेशन पे, ओके। तो उधर से हमारी कम्युनिटी है कि शायद अनवर ने सेल की। फिर हमने थोड़ा सा फन भी लगाया, मैंने एक हाँ, वीडियो वीडियोज़ बनाया देखी कि है मैंने हाँ शायद बिल्कुल। अनवर यार, तो देखे मेरा ठीक है यार, तुमने भेजा तो सब्र कर, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। मेरा एक हफ्ते बाद प्लान था दुबई, वो दुबई थे, हमने थोड़ा मशगला बनाया उससे। फिर लास्ट में मैंने कहा चले, लोगों ने बात की तो हम थोड़ा सा इसको जुगल में लाते शोगल हो। मेले में लगा, तो वही था बस। इस तरह भी आप पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से बिज़नेस चला रहे हैं। फिर इंटरनेशनल भी इसको लेके गए। कंपैरिज़न अगर किया जाए, पाकिस्तान में बिज़नेस चलाने का और इंटरनेशनल इसको लेके जाने का और चलाने का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं, उसमें कितना आपको असिस्ट करती हैं कि आप अच्छे से उसको चला सकें? बैरियर्स तो होते हैं, वहाँ भी होंगे, यहाँ शायद ज़्यादा हों। किस तरह से आप उसको कंपेयर करते हैं? बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हमारे बड़े तो चाहते हैं कि मुल्क सही हो, हुँ, तो नीचे तबका है जो इदारे और सिस्टम चला रहा है, वो बदकिस्मती में वो चाहती नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करे। हर एक ओके, बंदे ने अपना एक निज़ाम बनाया होता है कि यार इंडिविजुअल उनको कितना फ़ायदा हो। ओके, मुल्क से कोई भी बंदा, मुझे नहीं लगता जो हमारे बड़े उनके अलावा कोई सिंसियर है। और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि यार हम अपनी जेब कैसे भरें और इन्वेस्टर को भगाएं कैसे। बाहर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनका ये है कि यार इन्वेस्टर को हम लाए कैसे, और वो इतना सपोर्ट करते। बर्मिंघम में मैंने ओपन किया, एमपी खुद आए अपने सेक्रेटरी के साथ, उसने कार्ड दिया, अप्रिशिएट किया, खाना खा के बिल अपनी जेब से पी के हम नहीं ले रहे थे, कह रहे नहीं ये गलत है, तो यहाँ पे आप करो ये काम पाकिस्तान नहीं में। हो सकता। हाँ, तो ये बदकिस्मती है हमारी, और हमारी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि अल्लाह इस सिस्टम को चेंज करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा-सा बात कर लें आपकी सऊदीया ब्रांच की। अभी जी। माशाल्लाह आपने ओपनिंग की उसकी। सोशल मीडिया पे हमने देखा, आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा, कुछ लोग थे जिन्होंने कहा जी सऊदीया में मौजूद थे कि वहाँ का जो मेन्यू है उसमें 7 रियाल की चाय मिलती है, इतने में तो एक आम बंदा दिन का खाना खा सकता है। तो वो ये बताइएगा ज़रा क्लैरिटी के लिए कि वहाँ पे आप प्राइसिंग जो सेट करते हैं, वो किस तरह से होती हैं ताकि एक सारिफ़ जो है उसके लिए क्लैरिटी मिल जाए कि ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती अच्छा देखिए, ये अब बंदे के ऊपर खुद है, हैं। आप कौन सी जगह पे जा रहे हो, आप क्या मेन्यू है, वो सारी चीज़ें। उस दिन ये वीडियो जब आई, मेरी टीम ने मेरे साथ शेयर की 7 रियाल की। उस दिन हम जद्दा में थे एक कैफ़े में, तो उधर की चाय हमने पी 165 रियाल की। हमारा बिल बना, मेरे ख्याल में कॉफ़ी शॉप भी हमने पी, तुरसे केक शेक 1200-1300 रियाल। वो ठीक है। एक सिर्फ हाई टी हमने ली, 4 दोस्त थे। तो ये आप पे डिपेंड है। अब 1 रियाल की भी चाय मिलती है, वहाँ पे बुफ़े होते हैं, आप जाके 1 रियाल की भी चाय लो, 2 रियाल की भी लो। अब हमारा जो सेटअप है, वो सेटअप है 400 प्लस। रियाद में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। मतलब तो स्पेस के लिहाज से। जो स्पेस के ठीक है, लिहाज से, ठीक है। एम्बियंस के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ टीकेआर को हासिल है कि ज़बरदस्त। पाकिस्तानी और देसी रेस्टोरेंट में इतना बड़ा रेस्टोरेंट अभी तक रियाद में नहीं है। तो उसका रेंट देना होता है। हमारे पास यहाँ से 65-70 बच्चे हम साथ लेके गए हैं, उनके किराए, उनके तनख्वाहें, फिर उनकी इकामे, रिन्यूअल, ये सारे एक्सपेंसेस मिला के ना, तो वही प्राइसेस हमने रखी है। लेकिन ये प्राइसेस स्टिल वी कंपेयर विद अदर रेस्टोरेंट एज वेल, जो इंडियन है, पाकिस्तानी है, हुँ, उसके हिसाब से फिर भी हमने प्राइसेस कम रखी है। अब ऑब्वियसली एक बंदा आता है जिसकी सैलरी 2000 रियाल हो, तो वो तो ऑब्वियसली 7 रियाल की चाय वो पी के तो डेफिनेटली नाराज तो होगा। तो उस पे हम इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि हर बंदे की अपनी एक साइकी होती है, हाँ। उसमें 99% लोग आए अपनी करे। कैपेसिटी में रह के जितना आप उसको कर एग्जैक्टली, सकते हैं। और आप खाने से पहले आपको मेन्यू देते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। आप मेन्यू में देखे कि यार 7 रियाल की चाय, तो आप ना पिए, अगर आपका बस नहीं चलता आप जाके बुफिया में पिए। तो ये है एक्सपोजर और तालीम की कमी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी अपनी कौम इनको समझाएंगे साथ साथ, और काम भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सऊदीया में ग़ालिबन आपने बताया कि जो ब्रांच आपने खोली है, उस जगह या उस बिल्डिंग के करीब है जहाँ आप जॉब किया करते थे? मैं सर करता था जॉब जद्दा में। ओके, रियाद में आता था ठीक है। जब मैं मार्केटिंग में था, तो इन जगहों पे मैं आके प्रोडक्ट्स बेचता था। इन रोडों पे, इन गलियों पे बहुत हमने मेहनत की है, बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखे, रोए भी, तके भी। तो ये मेरे लिए बहुत इमोशनल था जब हम ओपन कर रहे थे, क्योंकि इस शहर में मैंने बहुत मेहनत मज़दूरी की थी, और यहाँ से मुझे रिजेक्ट किया गया था। जब उस सऊदीया के साथ अपना एक दिली लगन है, क्योंकि 8 साल मैंने ज़िंदगी के स्ट्रगल, मैंने बहुत कुछ सीखा है उस धरती से। तो अगर एक बंदा गलत होता है तो इट डज़न्ट मीन कि वो मुल्क में ऐसे सारे लोग हैं। बहुत अभी मैं गया था, जो सऊदी कम्युनिटी आई थी, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया मुझे। मुझे अपने घरों पे बुलाया कि आपने इतना बड़ा ब्रांड लेके आए हो। तो मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि जिस जगह पे किसी वक़्त मैं जॉब करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 60-70 बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। इन्फ्लुएंसर का होता है जब मैसेज देता है तो लोग उसको सुनते हैं कि मोस्टली तो कंटेंट लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर का
ایک رول بھی ہوتا ہے سوسائٹی، تو آپ اس کو بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ سوسائٹی کی گروتھ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انفلوئنسر کو کردار ادا کرنا چاہیے. بزنس تو آپ ایک الگ سائڈ پہ کر دیں، تو اس میں کتنا آپ کوشش ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا گول ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس سوسائٹی کے لیے کچھ مزید کر. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں جو بچے ہیں جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہوں، اس سوشل میڈیا سے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہو. اسکرولنگ سے نکلو، کامنٹ سے نکلو، لوگ کیا کر رہے ہیں، آج اس نے یہ کیا تو آج اس نے وہ کیا، وہ ویڈیو دیکھی اور اس نے اس کی اتنی بے عزتی کی. یار اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ یہ موبائل آپ کی زندگی چینج کر سکتا ہے، اور یہ اگر آپ اس کو دل سے یوز کریں، صحیح اپنا مینٹور اس میں سلیکٹ کریں کہ یار اس بندے نے سوشل میڈیا سے کیا 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 ہے، اور آپ 10% بھی وہ چیزیں سیکھ کے اس سے آگے بڑھے اسکرولنگ سے نکل کے، تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اور اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، یار کے بعد آپ نام نکالے کہ اتنے سارے ریسٹورینٹ بنے، کے آر اس سے پہلے ABC لگا کے زیڈ تک ریسٹورینٹ گئے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرا ایک برانڈ، اس سے اپنے ہی لوگ، اپنے ہی بچے انسپائر ہو رہے، ڈھابے کھول رہے، بڑے بڑے ریسٹورینٹ کھول رہے. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اگر سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے. صرف ڈائریکشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جی کرنا کیا ہے، کنٹینٹ تو چل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے دنیا کے بہت سے ممالک بھی وزٹ کیے، بہت طرح کے کھانے کھائے ہوں گے. آپ کو کوئی ایسا کھانا یا ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو لگا ہو یار یہ کھانا میں اپنے مینیو میں ایڈ کروں، اتنا اچھا آپ کو لگا ہو؟ یار ہمارے کھانے نا پاکستان دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتے ہیں. ہوں، یہ ان کا الگ ہی مزہ ہے. لیکن میں آئی گیس نہیں، بالی تھا، انڈونیشیا بالی میں. ہوں، ادھر جو سی فوڈ ملتا ہے نا وہ ایک نیکسٹ، کیونکہ وہ اوبیسلی سمندر ہے وہاں پہ، فریش آپ کو وہ سی فوڈ ملتا ہے، اور وہاں پہ ریسٹورینٹ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. تو وہ ایک چیز تھی. لیکن اوبیسلی یہاں پہ وہ فریش سی فوڈ ملتا نہیں، اس کی کمی ہے ٹھیک ہے آر کی مینیو میں. ٹھیک ہے. لیکن کوشش تو کریں آپ گے چاہیں گے کہ ایڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے یار بالی میں کھولے تو وہاں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مینیو میں رکھیں گے. اچھا، آپ نے ہیئر اینڈ اسکن بھی ساتھ میں بزنس اسٹارٹ کر دیا. فوڈ سے ہیئر اینڈ اسکن، آپ کی اسکن بھی ماشاء اللہ گلو کر رہی ہے، لگتا ہے آپ نے ٹریٹمنٹ میں اس ابھی کے لیے. ہو کے آیا ہوں. اچھا، وہاں سے ہو گئے ہیں، زبردست. تو وہ کس طرح سے آپ کے خیال آیا ہاں فوڈ سے ہٹ کے؟ دیکھیں، ڈفرینٹ بزنسز میرے خیال میں اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ میڈیکل ٹورزم پاکستان میں ہم پروموٹ کر سکیں. جو لوگ، میں نے خود ٹرانسپلانٹ کیا ہے ترکی میں جا کے، اینڈ آئی اسپینڈ اے لاٹ آف منی. اس کے 10% بھی آپ پاکستان میں دو کسی قابل ڈاکٹر کو تو وہ یہاں پہ آپ کروا سکتے ہو. لیکن وہ مشینری سسٹم کلینک بہت زیادہ بڑا. وہ چیزیں وہاں پہ پاکستان میں کمی تھی. تو ہم نے ایک بہترین ایفٹین میں اپنی کلینک کو لی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہمارے ساتھ کریں. اپنی اسکن کی کیئر ہم تھوڑی سی اویئرنیس پہ کام کریں کہ یار جس طرح ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں، شوز اچھے پہنتے ہیں، تو چہرے پہ بھی ہمارا حق ہے کہ اس کا ہم خیال رکھیں. تو کل ہے 3 مہینے اور بہت اچھا رسپانس ہے، اور ہم اس سے بہت خوش ہیں اور اس الحمدللہ. کا مین مقصد آپ کو میڈیکل ٹورزم یا باہر سے لوگ آئیں اور سستا اچھا معیاری علاج. مین مقصد ہے کہ پیسے کمانا بھی ہوتا ہے یہاں پہ. اگر ہم یہ کہیں نا کہ میں ہر بس جگہ میرے موٹیویشن کا. آپ پیسے بھی کمائیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں. مین فوکس نہیں، آپ وہ کا، تو آپ ظاہری بات ہے، survival آپ کی. رسک لیتے ہو، کیلکولیٹڈ رسک. جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ROI کتنا ہونا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ کام یہ ہے کہ لوگ اپنا صحت کا خیال رکھیں. میں انفلوئنسر ہوں، اگر میری وجہ سے 5 بندی بھی آ کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرے یا اپنے ہائیڈرا فیشل وغیرہ کر دے، یا ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ آ کے ان کو وہاں پہ سروسز ملے، تو اس سے میرے خیال میں اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو طاہر بھائی، آخر میں جو نوجوان اسپیشلی فوڈ کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں، اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اسٹک ہوئے ہو، تو ان کے لیے کوئی جلدی سے ایک میسج دے دے کہ وہ کیا کریں. اور اسپیشلی فوڈ کے لیے فوڈ کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. جیسے آپ کا تو نہیں تھا، لیکن آپ نے ٹریول اتنا کیا ایز اے انفلوئنسر، آپ بہت جگہوں پہ گئے، کھانے طرح طرح کے کھائے، تو اندازہ ہو جاتا ہے، اسسمنٹ ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ ریسٹورینٹ شروع کرنا چاہتا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ یار طاہر خان نے ادھر بھی کھول دیا، ادھر بھی کھول دیا، تو یہاں سے بھی پیسے کما رہے. یہ تو 10 ٹیبل بیٹھے تو 1 لاکھ بل تو ان کا بننے گا، 1 لاکھ دو یار یہ 1 گھنٹے میں کما رہا ہے. اس کے پیچھے جو محنت ہے، جو سائنس ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ریسٹورینٹ کھول کے جلدی بند کر لیتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریسٹورینٹ میں، آپ جا کے ریسٹورینٹ میں ایز اے ویٹر خود کام کرے، ایز اے اسٹور کیپر خود کام کرے، ایز اے کچن ہیلپر خود کام کرے، ایز اے پرچیزر اسسٹنٹ خود کام کرے، تاکہ آپ کو پتہ ہو ایکسپیرینس ہوا. کہ کچن کس طرح چل رہا ہے، پرچیزنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے، سروسز کیا ہوتی ہے. آپ خود اگر اپنے کام کو سمجھو گے تو آپ دوسرے بندوں سے کام لے سکو گے. آپ کو خود اپنے کام کا پتہ نہیں اور آپ کے پاس پیسے کہ ہاں یار پلان ہے تو یار اتنے پیسے کمائے تو میں بھی توکل کرتا ہوں، یہ پیسے لگاتا ہوں، بس بندے ہوں گے وہ کام چلا لیں گے. آپ کو اپنے کام کے بارے میں خود پتہ نہیں
تو دوسرے کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے آپ نے خودکشی کرنی ہے. ریلائی نہیں کر تو سکتے. ہر ایک کام اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ریسٹورینٹ, کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو پہلے اس میں جا کے شاگردی کرو, 6 مہینے 1 سال تک محنت کرو, وہ سیکھو, اور سیکھنے کے بعد بسم اللہ کرے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپ نے ٹی کیئر 1 برانچ اسٹارٹ کیا، آپ خود کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے تھے اور خود ساری چیزیں دیکھ رہے ہاں تھے. ہاں ساری چیز. زبردست. طاہر بھائی تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا پوڈ کاسٹ. بڑا زبردست لگا، ایک موٹیویشن تھی ہمارے لیے، ہمارے آڈینس کے لیے، اور آپ وقت نکال کر آئے. گریٹ پلے. مجھے بہت اچھا لگا. آپ کی ٹیم ماشاء اللہ سارے بڑے پروفیشنل ینگ لوگ ہیں, اینڈ آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو سو تھینک مچ. یو. تھینک یو.